अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम इस पर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की हिंदुस्तान के हवाले से और कश्मीर के हवाले से पॉलिसी है, उस पर जो सियासी सतह पर तनकीद हो रही है, क्या ये तनकीद जायज़ है? नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोडक्शन राना तनवीर साहब, हमारे साथ हिना रबानी साहिबा मौजूद है, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर हैं, और हमारे साथ असद उमर हैं, पीटीआई के सेंट्रल लीडर हैं, एमएनए हैं इस्लामाबाद से, और हमें नाज़रीन ज्वाइन किया है मार्शल लतीफ़ साहब ने, ही इज़ अ डिफेंस एनालिस्ट। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर तनकीद अब कदरे बढ़ती जा रही है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की पॉलिसी के हवाले से। आज ही कुछ ही देर पहले हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के लीडर जो हैं खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पे जिस तरीके से बात करनी चाहिए थी हिंदुस्तान के साथ, वो नहीं की गई। उन्होंने ये कहा कि असाइलम ले रहे हैं, बरामदाग मुक्ति वगैरह, लेकिन पाकिस्तान की मिशंस भी नाकाम हैं उस बात को उजागर करने में, और पाकिस्तान की हुकूमत भी। उन्होंने ये भी फरमाया कि तीन फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, यानी कि उनका मतलब था इशारा तारिक फातमी साहब की तरफ, सरताज अजीज साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ था। उन्होंने कहा फिर भी पॉलिसी कोई आगे कोई पनप नहीं पा रही, और कोई जवाबी जो पॉलिसी होनी चाहिए तगड़ी किस्म की वो नहीं है। और आपको ये भी मालूम है कि कुछ ही देर पहले बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये बहुत सख्त अल्फाज में एक ट्वीट किया। उन्होंने ये तो बहरहाल ये तो तनकीद इन्होंने की इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। उन्होंने कहा कि जो बुचर हैं, यानी कि जो कसाई हैं गुजरात के, वो हमें और अब वो और कश्मीर के कसाई बन गए, और वो हमें ह्यूमन राइट्स पर लेक्चर दे रहे हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर लोगों को इसकी जो है इस पर फोकस करने की जरूरत है। इमरान खान साहब का जहां तक ताल्लुक है, वो पहले भी कह चुके थे कि नवाज शरीफ साहब जो अमेरिका जाएंगे, यूएन जाएंगे, उनकी जो पॉलिसी है वो 0+0+0 होगी, यानी कि इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हिंदुस्तान के हवाले से वो कहते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए हिंदुस्तान, तो उन्होंने हुर्रियत के जो लीडर्स हैं उनसे बातचीत नहीं की, अपने बिजनेस जो पार्टनर्स हैं उनसे बात करना उन्होंने गवारा समझा। तो ये नाज़रीन इस वक्त तनकीद हो रही है, और साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर आपको मालूम है जिस तरीके से एक अगर हम कहें कि वॉर ड्रम्स है, इंडिया का मीडिया बजा रहा है, शुरू में हुकूमत ने बजाया, और जो मोदी साहब हैं उनकी तो आपने तनकीद कल सुन ली, और दिल खोल के उन्होंने बहुत सी बातें की, पाकिस्तान को बहुत से लेक्चर दिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, आपने कल सुना, हमने कश्मीर पर ही कल प्रोग्राम किया था, इंडिया पर। हमारे जो पैनलिस्ट थे जो कि बड़े भारी भरकम ब्यूरोक्रेट्स जो फॉरेन पॉलिसी चलाते रहे इस मुल्क की, उन्होंने ये कहा कि बातचीत करना लाजमी है हिंदुस्तान से, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अगर अपनी अंदर गवर्नेंस बेहतर करे तो फॉरेन पॉलिसी पर हिंदुस्तान के हवाले से ज्यादा तगड़ी बात कर सकता है। कश्मीर पर उन्होंने कहा फौरी तौर पर उसका कोई हल नहीं है। तो पेचीदगी है सिचुएशन में, कोई मसला आसान नहीं होता, लेकिन इन तमाम पेचीदगियों के बावजूद क्या प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उस तरीके से पॉलिसी को कंडक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो कहने की जरूरत है, वो कर रहे हैं जो करने की जरूरत है, या जो सार्क समिट के हवाले से वो चाह रहे हैं कि जो भी कुछ हो प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान तशरीफ ले आए, क्या ये पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जो बन के सामने आ रहा है, क्या ये एक जायज पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है? लोग कहते हैं बातचीत ही से बात आगे बढ़ेगी, और ये तो हमने देखा कि पाकिस्तान की अपनी तारीख में चाहे जनरल मुशर्रफ रहे, चाहे जनरल अयूब रहे, सबको समझ आई थी कि बातचीत से बात बनेगी। लेकिन क्या आज के सियाक़ व सबाक़ जो हैं वो वैसे ही हैं जो पहले थे, या कोई और तरीक़ाकार अपनाने की जरूरत है? सबसे पहले मैं चाहूंगी नाज़रीन फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की हिना रबानी खर साहबा से पूछे कि वो इस वक्त जो सूरत हाल है वो उसको कैसे देखती हैं।
اس سے پہلے کہ وہ کچھ فرمائیں ہم چاہیں گے کہ رانا تنویر صاحب سے کہیں کہ رانا تنویر صاحب جو تنقید آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تھینک یو نسیم. میں بتاؤں کہ اس سے زیادہ جو آج کل ہماری پالیسی ہے یا اسٹریٹجی بنائی ہے اپنے جو ہندوستان کے ساتھ حالات چل رہے ہیں میرا لیے اس سے بہتر اور ہو نہیں سکتی. یو این میں پہلے تو بہت زیادہ یہاں اپریسیشن آئی, اب اپوزیشن وہ ایک روایتی اپوزیشن بن کے سامنے آ رہی ہے ہمارے کہ انہوں نے اس میں بھی کوئی نہ کوئی چیز نکالنی شروع کر دی ہے. آپ سے زیادہ کون سمجھتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ اس معاملات میں جس ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں عبور حاصل ہے. ابھی یو این میں پرائم منسٹر گئے, انہوں نے ایک بھرپور طریقے سے ایک بہت اچھے انداز میں اور ایک لمیٹڈ ٹائم میں, آپ کو ہی پتہ ہے کتنا ٹائم ہوتا ہے, اور اس میں جو امپورٹنٹ ایشو تھے جو ہمارا کیس تھا اس کو بھرپور طریقے سے پیش کیا. اب اس کے مائکرو لیول پہ نٹی گریٹی پہ جانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بس باتیں جتنی بھی آپ اس کو کریں گے تو اس سے کوئی نہ کوئی بات نکل آتی ہے. لیکن آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو ہی پتہ ہے کہ ہندوستان کے اپنے مسائل ہیں, انٹرنل مسائل ہیں, اور ان کی جو اس وقت سیاسی پارٹی حکومت میں بی جے پی اس کا سیاستی بیس کرتی ہے اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم ان کی جو ایک پالیسی ہے یا ایک سیاست ہے. تو ابھی اس کو وہ لے کے آگے چل رہے ہیں اور اپنے انٹرنل معاملات اسپیشلی کشمیر کی جو سچویشن ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ہمیں بجائے اس کے کہ متحد ہو کے میری بات سن لیں پہلے, ایک منٹ کے لیے بات سن لیں, بجائے ہم متحد ہوں, ہم کٹھے ہوں, ہم یونٹی کی شو کریں انٹرنلی جہاں تک ایکسٹرنل ہمارے معاملات تعلق ہیں اسپیشلی ہمارے دشمن ملک کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ, وہاں ہمیں ایک ہونا چاہیے بجائے ہم میڈیا میں شور ڈالیں اور پتہ چلے کہ ہمارے تو بہت ہی ڈفرینس اوپینین ہے. یہ بات درست ہے کہ ایک ہونا چاہیے, لیکن ایک ہونے کے لیے سب کو ایک ہی پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے. اور سوال یہی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی تنقید کر رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف تنقید کر رہی ہے فی الوقت جو حکومت کی پالیسی ہے, یعنی کہ بلوچستان پر کوئی بات نہیں کی, یعنی کہ جو پرائم منسٹر مودی جو کشمیر میں کر رہے ہیں اس کی بڑھ چڑھ کے بات نہیں ہوئی, اس پر ہم بات کریں گے. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر حنا ربانی کھر صاحبہ سے کہیں گے کہ ان کا جو تجربہ رہا ہے, تو حنا ربانی کھر صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ان کا تجربہ رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا حنا ربانی کھر صاحبہ جو اس وقت پرائم منسٹر جس طریقے سے پالیسی کو لے کر چل رہے ہیں, whether it is his speech at the UN یا پھر بعد میں ان کا سارک میں پرائم منسٹر کے آنے کی ایکسپیکٹیشن, کیا یہ جائز اور صحیح طریقہ ہے؟ دیکھیے نسیم, کیا ہے, میں تو اس سے بالکل ڈس ایگری نہیں کرتی کہ جب پاکستان کو داخلی ایک اور جگہ ہے, جب غیر ملکی کوئی خطرات نظر آئیں تو پوری قوم کو اکٹھے ہونا چاہیے, اور اس میں جو بھی آپ کی الیکٹڈ, ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہوتا ہے, الیکٹڈ لیڈرشپ جو بھی ہے آپ ان کے ساتھ آگے چلیں. لیکن ایشو کیا ہے, کیا اس الیکٹڈ لیڈرشپ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لیا؟ دیکھیں آپ جانتی ہیں کہ ہمارے وقت میں اس سے شاید بڑے بڑے ایشوز ارائز ہوئے. ہمارے 24 سولجرز امریکن فائر کے اندر سلالہ میں شہید ہوئے اور امریکہ نے اپالوجی دینے سے پاکستان جیسے ملک کو ریفیوز کر دیا. کیا ہم نے جا کے ایک گورنمنٹ نے ایک پالیسی اناؤنس کر دیا اور کہا یہ پاکستان کا موقف ہے؟ نہیں, ہم نے جوائنٹ پارلیمنٹری اجلاس بلوایا, پھر ہم نے پارلیمنٹ کی کمیٹیز کے ساتھ بیٹھ کے, آئی ریمبر ایز فارن منسٹر پورے دن پورے ہفتے ہم ان سے بیٹھ کے ان سے رائے مانگتے تھے, اور جو پوائنٹس پہ نکلے جو ہم نے پارلیمنٹ سے اپروو کرائے وہ کوئی فورن آفس کا بنایا ہوا, جہاں پہ فرینکلی اسپیکنگ اس وقت تو بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت تو فورن آفس میں پولیٹیکل ریپرزینٹیشن یا پولیٹیکل فورسائٹ جو چاہیے ہوتی ہے ایک ملک کو ایک استحکام طریقے سے, پازیٹیو طریقے سے اور کنسسٹنٹ طریقے سے اپنی پالیسی پرسو کرنے کا, وہ تو آپ کو ڈائریکشن نظر آ ہی نہیں رہا. تو میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے اگر ابھی تک ایک کسی بندے کو, سداد عزیز صاحب کو ہی سینیٹر نامنیٹ کر کے ان کی پارٹی کے پاس میجورٹی ہے, وہ یہ کر سکتے تھے. فورن منسٹری کا جس نے ابھی تک کوئی فورن منسٹر ہی نہیں اپوائنٹ کیا ہوا, تو آپ کس طرح اس کو سیریسلی لے سکتے ہیں؟ اور دوسری طرف دیکھیں, میں اس سے بھی ڈس ایگری کرتی ہوں, ابھی جو
बोला जा रहा था, मैं किसी भी मुल्क को पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क नहीं करार देना चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान अपने रीजन में अगर लोग हमसे दुश्मनियां लेने की कोशिश कर भी रहे हैं तो हमने अपनी हिस्ट्री से ये सीखा है कि रीजन के अंदर हमें दुश्मनियां नहीं पालनी। इस वक्त कश्मीर का इशू एक एक्टिव इशू है, एक हॉट इशू है, उस पर पाकिस्तान की मॉरल केस भी बनता है, पाकिस्तान का मॉरल स्टैंड भी है, पाकिस्तान की जरूरत भी है और पाकिस्तान की जिम्मेवारी भी बनती है, क्योंकि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यूएन अक्लेम्ड, यूएन एक्सेप्टेड डिस्प्यूटेड। तो अगर मोदी साहब बलूचिस्तान को कश्मीर के साथ इक्वेट करें तो क्या वो अपने मुल्क की धज्जियां उड़वा रहे हैं और अपने मुल्क को नीचा दिखा रहे हैं या हमें? तो हर चीज का रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी नहीं होता, हर चीज के ऊपर उनके मिसस्टेटमेंट्स को अपनी ही मिसस्टेटमेंट्स के साथ रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं होता। रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी मैनेजमेंट इज नॉट सेन और स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी मैनेजमेंट। इस वक्त हमें, मेरे नजर में, कश्मीर का जो इशू है उसको इंडिया के साथ जो मैनेजमेंट या नॉर्मलाइजेशन या उनके जवाब देने के इशू है, उन दोनों को थोड़ा बहुत सेपरेट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें ये जरूरी नहीं है कि उनके अगर कोई अहम कैबिनेट मेंबर कोई फजूल बात करें तो हमारा अहम कैबिनेट मेंबर भी उठ के उतनी ही फजूल, ये कोई मैच तो नहीं हो रहा कि कौन ज्यादा बेवकूफों वाली स्टेटमेंट देगा। सो एक लैक ऑफ पॉलिसी डायरेक्शन नजर आता है, एक लैक ऑफ लॉन्ग टर्म विजन और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन की तो सख्त फुकत है इस वक्त। लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन की सख्त लगता है कि इस वक्त कमी दिखाई दे रही है। हिना रबानी कर साहबा कह रही है, अभी राना तनवीर साहब ने, नाज़रीन, जो कहा बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बिल्कुल दुश्मन है हिंदुस्तान हर सूरत, लेकिन इन्हीं के जो लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो ये फरमा रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान आए और शायद वो तरीका भी बेहतर है और वही तरीका है जिससे कि बात आगे बढ़ेगी। लेकिन ये भी जो भी बात हुई कि कश्मीर से इस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात को थोड़ा अलग करना पड़ेगा, ये हम सवाल उठाएंगे ब्रेक के बाद कि क्या ये दुरुस्त नहीं है कि कश्मीर ही का जो इशू है, जो कश्मीर का प्रेशर पड़ा है हिंदुस्तान पे, उसी के नतीजे में लगता है कि हिंदुस्तान ने इस वक्त तमाम प्रेशर पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की है। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे नाज़रीन, और हमारी जाए की लीडरशिप भी है, उनसे भी ये सवाल उठाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जो पॉलिसी, उस पर तनकीद की जा रही है, उस हवाले से हमारे साथ ए मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब भी हैं, उनसे बात करते हैं। ए मार्शल साहब, ये जो एक हुकूमत को ये भी देखना होता है कि आपने ढोल नहीं बजाने जंग के, लेकिन आपने देखना है कि उसूल भी कायम रहे, आपके जो इंटरेस्ट हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहे। तो क्या नवाज शरीफ साहब एक बैलेंसिंग एक्ट ठीक किस्म का कर रहे हैं? देखें जी, बैलेंसिंग एक्ट जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, वो तो एक अच्छी तकरीर थी जो उन्होंने की, और कश्मीर का जो मसला था वो बड़े अच्छे अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का जो अजलास था उसमें उठाया। मगर मैं ये समझता हूँ कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास के लिए जा रहे थे तो पाकिस्तान में सर फहरिस्त जो मसाइल थे वो दो थे, एक कश्मीर का मसला और दूसरा भारत की पाकिस्तान में दखल अंदाजी का मसला। और ये जो दखल अंदाजी है, मैं समझता हूँ कम से कम पिछले 10 साल से पूरी तरह उभर कर सामने आई, और हमने पूरी दुनिया के सामने जो भारत की दखल अंदाजी है उसके सबूत भी पेश किए। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का मामला है उसके पीछे भारत का हाथ है और रॉ उसमें पूरी तरह मुलव्वस है। उनका कुलभूषण यादव जो है, मेरा ख्याल है दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि एक सर्विंग उस लेवल का, कमांडर लेवल का जो आदमी हो, ऑफिसर हो, उसको आप पकड़ें और उससे बेशुमार सबूत जो हैं वो सामने आए। तो अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास थीं तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक नादर मौका था कश्मीर के मसले के साथ, जो भारत की दखल अंदाजी पाकिस्तान में है, जिसके तहत पूरी दुनिया में भारत ने हमें बदनाम कर रखा है, जबकि दहशतगर्दी करवाने वाला तो खुद भारत है। और उसकी खुली मिसाल ये है कि उनके जो इस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो ढाका में खड़े होकर ये कह दिया कि पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने में भारत का हाथ है। और फिर वो आज ये एक मोशन
جو ہے وہ لے کر امریکی کانگریس سے پاس کروانے جا رہے ہیں کہ جی پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو قومی بین الاقوامی برادری ہے اس کے سامنے جو حقائق ہیں ان کو ظاہر کرنا کوئی نعرے بازی نہیں ہے, یہ ہمارا حق ہے اور ہمارا فرض ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم جو ہے اس کے شاید جذبات تھے جو وہاں پر بیان ہونے چاہیے تھے. تو یہ ایک کمی مجھے نظر آئی ہے اور یہی تنقید ہو رہی ہے. جی جی آپ دیکھیے آپ نے یہ بات کی, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. جی جی آپ فرمائیے. نہیں میں یہ کہنا, میں ہنا ربانی میں یہی جانا چاہتی ہوں. جی فرمائیے. میں یہی کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. کشمیر کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اچھی طرح وضاحت کی اور دنیا تک کشمیر کا کیس جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں پیش کیا. مگر جو پاکستان کا دوسرا بہت بڑا مسئلہ تھا اس کو مینشن ہی نہیں کیا گیا. اس کو ضرور مینشن کیا جانا چاہیے تھا. یہ ایک نادر موقع تھا. جی بس یہی میں بتانا چاہتا ہوں. جی میں ایک واپس جانا چاہتی ہوں فارمر فارم منسٹر صاحب کے پاس. آپ بتائیے گا ہنا صاحبہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت کمزوری سے کیس پیش کیا گیا ہے بلوچستان کے حوالے سے, جو ہندوستان کی دخل اندازی ہے اور اس کے بعد باقی جو تمام پروپیگنڈا وغیرہ ہو رہا ہے. واز دا پرائم منسٹر ویک ان نیو یارک آن دیٹ؟ نہیں دیکھیں, میری نظر میں ٹو بی کوائٹ آنیسٹ میں نے پہلے بھی کہا ہے, آئی تھنک کئی چیزوں پہ ہمیں سیاست نہیں کھیلنی چاہیے اور میرے خیال سے بائی اینڈ لارج یقیناً بلوچستان کا نام لے سکتے تھے اور لینا چاہیے تھا, کیونکہ بلوچستان کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک آتا رہا ہے. لیکن ہم نے شرم الشیخ میں منموہن سنگھ صاحب, پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے اسٹیٹمنٹ میں یہ اگری کیا اور ان کی ٹیم نے اگری کیا کہ بلوچستان کے اندر جو انڈیا کی طرف سے ہو رہا ہے اس کو بھی روکنا چاہیے. اب کیا منموہن سنگھ صاحب یہ ایڈمٹ کر کے ایکسیپٹ کر کے ویک ہو گئے؟ میری نظر میں انڈیا میں ان کو ویک مانا گیا فار دا شارٹ ٹرم, لیکن وہ ایک اسٹیٹسمن بن گئے کیونکہ وہ اپنی ویژن دکھا رہے ہیں کہ جی میں یہ ایشوز ریزالو کرنا چاہتا ہوں, بجائے اس سے کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی اسٹریٹ فائٹس کے اندر انگیج ہو کے نہ کشمیر کے لوگوں کو سکون. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نسیم, کیا ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا اینڈ آبجیکٹو یہاں پہ کیا ہے؟ کیا ہمارا اینڈ آبجیکٹو صرف انڈیا کا ہر غلط اسٹیٹمنٹ کا؟ بیکاز کرنٹلی فرینکلی اسپیکنگ انڈیا جس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, ان کے پرائم منسٹر سے لے کے ڈیفینس منسٹر سے لے کے انڈین میڈیا میں جو ہوم منسٹر اور جو ہوم منسٹر, مطلب ہر کسی کے آرمی کی طرف سے جس طرح کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں, کیا انڈیا دنیا کو یہ پروجیکٹ کر رہا ہے کہ وہ ایک اکنامک پاور ہے, وہ ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے, یا کیا انڈیا دنیا کو یہ پروجیکٹ کر رہا ہے کہ وہ ایک ایسا ملک ہے which feels threatened by a much smaller country and جو چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں بکرنگ میں اپنے آپ کو الجھ کے اپنی جو ڈائریکشن ہے اس کو ان سم ویز لوز کر رہا ہے. اب اسی طرح پاکستان کے اوپر بھی یہی سوال اٹھنا چاہیے کہ پاکستان کا اینڈ آبجیکٹو کیا ہے. میرے نظر میں پاکستان کے اینڈ آبجیکٹو دو ہیں. انٹرنیشنلائزیشن آف کشمیر ایشو ان اٹ سیلف از ناٹ این آبجیکٹو, it's a means to an end. And what is an end? To get a resolution on the Kashmir issue. کشمیر ایک ریکگنائز انٹرنیشنلی ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے. انڈیا بلوچستان کے ساتھ جتنا بھی اس کو اکویٹ کر دے, یو این کی ریزولوشن بے شک وہ ہسٹوریکل ہے, بے شک وہ دہائیوں پرانی ہیں, دے اسٹل ہولڈ. آپ اس کو ڈی لنک نہیں کر سکتے, آپ اس کو ان انٹرنیشنلائز نہیں کر سکتے. سو واٹ از یور اینڈ آبجیکٹو اوور دیئر کہ آپ کشمیر کے اوپر کی ڈسپیوٹ جو ہے اس کو ریزالو کر سکیں فار دا سیک آف دا کشمیری پیپل مور دین فار دا سیک آف پاکستانی. دیکھیں جی لیکن ہے نا, ہم یہ دیکھیے جی ہے نا, جسٹ ٹو انٹرپٹ یو, یہ دیکھیے آپ کے اپنے جو لیڈر ہیں خورشید شاہ صاحب, انہوں نے بڑی امفیٹکلی کہا ابھی کچھ ہی دیر پہلے کہ بلوچستان پر پاکستان کا موقف جو ہے وہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے صحیح طریقے سے یو این میں اس کا ذکر نہیں کیا. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اٹ از ناٹ جسٹ کہ پرائم منسٹر مودی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ برہمداغ بھگتی ان کو اسائلم دینا, اپنی تقریر میں باقاعدہ کہنا کہ بلوچستان کو انڈیپینڈنس ملنی چاہیے. آئی تھنک یہ ذرا اٹ از مور دین جسٹ اب کیا میں کہوں الفاظ استعمال کروں, میکنگ اے فول آف ہمسیلف. وہ تو ایک پالیسی لے کے آگے چل رہے ہیں. دیکھیں میں تو کہہ رہی ہوں, میں اس سے بالکل ڈس ایگری نہیں کر رہی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, فیکچولی کریکٹ ہے
کہ اگر آپ نے یا تو ہوتا، پہلے تو نسیم یہ آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتی ہوں کہ جتنی پاکستان کے اندر، اور ابھی اس وقت فار انسٹنس انڈیا میں بات ہو رہی ہے کہ جی سشما سوراج جب منڈے کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گی تو اس کے بعد دنیا بدل جائے گی. آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں کیا پتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف وینزویلا نے UN جنرل اسمبلی کی فلور پہ کیا کہا، یا کیا ہمیں پتا ہے کہ پرائم منسٹر جن کی فرینچی اسپیکنگ اسپیچ نے پوری دنیا میں فلیش کی ہے، کیا ہمیں پاکستانیوں کو پتا ہے؟ تو ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری جو ہم باتیں کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کنٹریز ایکشنز آر ججڈ بائی دیئر countries' reputations are built on their actions, not on their statements. Because میں بہت زیادہ یہاں پیرانویا دیکھتی ہوں کہ جی ہم نے لابیسٹ نہیں ہائر کیے، ہم نے پروپیگینڈا نہیں کیا. کیا اس ملک کا مستقبل پروپیگینڈا پہ بیس کرنا چاہتے ہیں؟ میں بار بار یہ اس چیز کی کیوں سپورٹر ہوں کہ پاکستان کو انڈیا کے ریئیکشن میں اپنا فوکس نہیں لوز کرنا چاہیے. ہمیں ایک پیس اورینٹڈ ملک کی طرف جو ہم نے سفر شروع کیا ہے اس کے ہمارے پاس ثبوت ہیں. زرد ازب میں ہمارے سولجرز شہادت کر رہے ہیں ایک کاز کے لیے. مالاکنڈ آپریشن شروع ہوا ایک کاز کے لیے. وی ہیو اسٹارٹیڈ دیٹ جرنی. کیا ہمیں جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ سب کچھ اچیو ہو گیا؟ میں اس چیز سے بالکل یقیناً نہیں ہوا، لیکن ایٹ لیسٹ دیٹ جرنی از دیئر. تو پاکستان کو دیٹ جرنی از دیئر. ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، ہم واپس آئیں گے پھر یہ گفتگو جاری رکھیں گے اور منسٹر صاحب آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اس سب میں ایک جو بات سب سے بڑھ کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سی پیک پہ تو انہوں نے بار بار بلائی، جو راؤنڈ ٹیبل اور اے پی سیز بلائی، لیکن ہندوستان کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے کیا اس طریقے سے ان کو جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کانفیڈنس میں نہیں لینا چاہیے؟ اور ناظرین دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں جس طریقے سے میڈیا جو ہے وار ڈرامز بجائے جاتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا وہ پالیسی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے یا پالیسی کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہندوستان کی؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. یاد ہوگا آپ کو کہ پارلیمنٹری کمیٹی ایک نیشنل سیکیورٹی پر تھی، وہ متحرک نہیں رہی. اس کے علاوہ نیشنل کمیٹی آن سیکیورٹی ہے ہمارے پاس جو کہ کابینہ سے منسلک ایک کمیٹی ہے، وہ اب ذرا کچھ گاہے بگاہے زیادہ ملتی ہے. لیکن یہ جو تنقید ہو رہی ہے کہ اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ لے کے نہیں چلا جاتا، تو اس پہ ہم رانا صاحب سے پوچھتے ہیں. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اس ایشوز پر ساتھ لے کے چلنا چاہیے؟ کیونکہ ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہے جو کہ ملک کی سوچ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اس قابل لوگ ہیں مختلف پارٹیز میں. نسیم مجھے ابھی 2 منٹ دیں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں، کیونکہ تنقید جب آپ بات کرتے ہیں گورنمنٹ پہ تنقید ہو رہی ہے تو پھر مجھے موقع بھی دیں. جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو باتیں میں سن رہا ہوں ابھی آپ کے کچھ جو ادھر ہیں لوگ پروگرام میں، ان کی میں نے باتیں سنی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ہماری بڑی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم ایک امن چاہتے ہیں، اور اسپیشلی اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ جس کی ابھی بات ہو رہی تھی، اور لیکن ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ساتھ ذریعے مسئلے حل کریں. لیکن کور ایشو جو ہے کشمیر کا وہ ضرور حل ہونا چاہیے، جس کی آج کل بہت بات ہو رہی ہے اور سارا سلسلہ وہاں پہ جو کشمیر میں معاملات چل رہے ہیں تو اس پہ بڑا ہم کلیئر ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ کچھ اس قسم کے ایسکیلیشن اس میں آئے، ہمارے تعلقات کو اس لیول پہ چلے جائیں کہ ہم حملہ کریں گے، ہم سبق سکھائیں گے، تو ہم خاموش رہیں. پرائم منسٹر کے لیول پہ ہندوستان کا پرائم منسٹر بات کرے، ان کا ڈیفنس منسٹر بات کرے، ان کا ہوم منسٹر بات کرے، تو ہم بات ہی نہ کریں. ہم یہاں بیٹھے رہیں گے جی بالکل ہم تو خاموش رہیں گے. یہ بہت بیوقوفانہ باتیں ہیں. میں سن کے حیران رہ گیا ہوں. یہ فارن منسٹر جو ہیں پیپلز پارٹی کی، میں حیران رہ گیا ہوں باتیں سن کے کہ اگر یہ سوچ ہے کہ ہم بالکل بڑے ایک بڑے سوچ والے ہیں کہ جی ہم نے تو بالکل ڈوسائل ہونا ہے، ہم نے تو آبجیکٹیو کی بات کرتے ہیں. کشمیر پہ اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو پرائم منسٹر نواز شریف کے زمانے میں ہوئی ہے. واجپئی جب آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یس کشمیر از اے ایشو بٹوین پاکستان اینڈ ہندوستان. یہ اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا. ابھی پچھلے جو 5 سال حکومت ہوئی ہے تو بالکل اگر انہوں نے کبھی ہم سے پوچھا تو ہم نے سپورٹ کیا ہے. نیشنل ایشو پہ کوئی بھی نیشنل ایشو ہے
ایکسٹرنل کوئی تھریٹ ہوئی ہے تو ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا, اسامہ کا آپریشن والی بات ہوئی, سلالہ کا واقعہ ہوا, لیکن ہمارے ٹائم پہ تو نہیں اس طرح امریکہ کی جرت کو وہ آ کے کرے. ابھی ان کا ہوم منسٹر ادھر آیا, سارک کے جو ہوم منسٹر کی میٹنگ تھی, تو ہمارے انٹیریئر منسٹر نے 2 ٹوک جواب دیا. ہم نے جواب دینا ہے, ہم نے اپنے ملک کے بالکل ڈیفینڈ کرنا ہے, اور ہم نے کہنا ہے کہ ہماری طرف کوئی بھی اگر میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم بالکل اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں اور اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. ہم نے یہ بالکل باور کرانا ہے اپنی قوم کو بھی اور دنیا کو بھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ اپروچ بالکل ٹھیک نہیں ہے. باقی دنیا کے ساتھ ٹھیک معاملات اس طرح ہو سکتے ہیں, لیکن دشمن ہمارا ملک ہے, وہ ہماری کریشن, پاکستان کی کریشن کے خلاف ہے. اور یہ کہنا کہ میں نہیں کہنا, یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ سوچ کسی کی ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان اچھا ویسے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ منسٹر صاحب کچھ تھوڑی سی بات میں آپ کی لگ رہا ہے تضاد ہے. مارشل صاحب پلیز کم ان آن دس, کیونکہ ایک طرف فرما رہے ہیں منسٹر صاحب کہ یہ جو ملک ہے وہ ہماری جو پیدائش ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں دوستی بھی کرنی ہے, ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دشمن ہے بھی اور نہیں بھی. دوستی ہم نے مسئلے حل کرنے ہیں. دیکھیں نسیم, میں نے کہا کہ بات چیت کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک امن پسند ملک ہیں, ہم امن پسند ایک قوم ہیں, ہم چاہتے ہیں بات چیت کے ذریعے مسئلے اپنے ہمسائے کے ساتھ حل کریں, اور سب سے پہلے کور ایشو پہ. لیکن نہیں کریں گے تو ہم جو اگر وہ کرنا چاہیں گے تو ہم تیار ہیں اس کے لیے. یہ کہنا کہ بالکل ہم کہتے یہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اسپیشلی اپنے ہمسایوں کے ساتھ, اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات چیت کے ذریعے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے جس طرح آج کل ہندوستان میں ہو رہی ہے, تو اس کا ہم نے جواب دینا ہے اور جواب دینا جانتے ہیں. یہ میں نے بات کی ہے. یہ کہنا کہ دوستی بھی چاہتے ہیں, دیکھیں یہ آپ اس طرح آپ انٹرپریٹ نہ کریں اس طرح کی بات. نہیں ہم کہہ رہے ہیں جی ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ہم میں بات کر رہا ہوں یا آپ نے ایئر مارشل صاحب سے کرانی ہے. دیکھیں اگر بلوچستان کا مسئلہ ہے تو بلوچستان کا جب مکمل کر لیں جی, فکرہ مکمل کر لیں. میں ایک صرف لاسٹ میں جہاں تک ہندوستان کی دخل اندازی کا تعلق ہے, بالکل بلوچستان میں ہمارے پاس ثبوت بھی ہے, ہم نے ثبوت دنیا کے سامنے لائے بھی, اور کراچی میں ان کا انوالومنٹ ہے. پاکستان میں وہ چاہتے ہیں یہاں ہم انتشار پھیلائیں, ڈی اسٹیبلائز کریں, اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں ان کے, اور ٹیررزم وہ پھیلا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کے میں جب بھی بات ہوئی ہے, ہم نے جب گلبھوشن پکڑا گیا تو ہر فورم پہ اس کو لے گئے ہم کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس ایویڈنس ہے, بڑی اسٹرانگ ایویڈنس ہے. I'd like مارشل صاحب اس کو ذرا ایڈریس کریں, کیونکہ انڈین پرائم منسٹر تو یہ جو فرما رہے ہیں منسٹر, وہ تو ہمارے لیے کہتے رہتے ہیں واجپئی صاحب کے جی آپ آئی ٹی کے بجائے ہم آئی ٹی کر رہے ہیں, آپ ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. لیکن کیا ہم لوگ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ تنویر صاحب جو فرما رہے ہیں بات تو انہوں نے ٹھیک کی ہے, مگر کیا ہم اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اگر وہ جنگ کی بات کریں گے تو اس کا مناسب جواب دیا جائے گا, میں اس کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں, مگر میرا جو سوال ہے اس کا جواب تو نہیں آیا. یعنی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جو مسائل ہیں ان کے اوپر ہم بات چیت کریں گے, تو میں نے تو ہائی لائٹ کر دیا کہ دہشت گردی کے اندر جو ہندوستان کا رول ہے وہ اس حد تک خطرناک ہے کہ پوری دنیا آج مان رہی ہے جو ہندوستان کہہ رہا ہے. امریکہ تک اٹھ کے کہہ رہا ہے, اور ان کی کانگریس جو ہے اس کے اندر ایک قرارداد جو ہے اس کو موو کر دیا گیا ہے. کیا یہ خطرے کی گھنٹی نہیں بج رہی؟ تو اس کے اوپر کیا اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے سیشن سے بڑھ کے بھی کوئی فورم ہو سکتا ہے جہاں اقوام عالم جو ہیں وہ موجود ہیں؟ تو اگر آپ یہ نہیں کرتے, اور آج کل کی دنیا میں دیکھیں ہم سب کو معلوم ہے کہ پرسیپشنز میٹر مور دین دی ریالٹیز, اور پرسیپشن کی بیس پہ تو عراق پہ چڑھائی کر دی گئی کہ وہاں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے, وہاں تو وہ نہیں تھے اور اس کو تباہ کر دیا گیا. آج جو مرضی اس کے اوپر ریگریٹ کر لیں, اپولوجائز کر لیں, مگر عراق کی تو تباہی مچا دی گئی. تو یہ بتائیے کہ اگر ہم آج اس چیز کو چیک نہیں کرتے, اور انڈیا جو کہ پچھلے 10 سال سے کہہ رہا ہے اور باقاعدہ دنیا کے سامنے منوانے کے لیے اس نے پروپیگنڈا اور لابنگ کر رکھی ہے جو کہ کامیاب ہے, کیونکہ دنیا آج پاکستان کو کہہ رہی ہے کہ پاکستان ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے, تو کیا آپ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی سینکشنز جو ہیں وہ پاس کر دی جائیں؟ یعنی بل تو موو ہو گیا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے شاہد لطیف صاحب, میرا کہنا یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ایسی نوبت آئے, آپ اپنا مقصد جو ہے وہ دنیا کے سامنے بیان کریں اور ثابت کریں کہ پاکستان نہیں اصل میں ہندوستان دہشت گرد ہے.
جی کہ دنیا کے سامنے بیان کریں کہ ہندوستان دہشت گرد ہے. ناظرین اگر ہم یہ کہتے چلیں کہ یہ پچھلے 15 سال سے پاکستان میں ہم ہر حکومت کے دور میں سنتے ہیں کہ پاکستان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے, دنیا کو باور کروانے کی ضرورت ہے کہ دہشت گردی ایکچولی ہندوستان سے آ رہی ہے, تو یہ فیکچولی غلط نہیں ہوگا. ہر حکومت میں اپوزیشن تنقید کرتی ہے. جنرل مشرف کی حکومت میں بھی یہ تنقید ہوئی, پرائم منسٹر نواز شریف کی پہلی میں بھی, پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بھی, اور اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کے بھی. تو پھر یہ بات جو موٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ کدھر غلطی پاکستان کی غلطی ہے یا ہندوستان کی طاقت اس نوعیت کی ہے کہ لوگ ہماری بات نہیں سننا چاہتے یا ہم کمپیٹنٹ نہیں ہیں. یہ بار بار جب ہم یہ بات اٹھاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں سن رہا پاکستان کی اور ہم ایک حکومت پر تنقید کرتے ہیں, تو اصل میں ہمیں سوال یہ اٹھانا چاہیے کہ یہ سیاق و سباق کس طریقے کا ہے کہ ہم 15 سال سے 20 سال سے یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ دنیا ہماری بات نہیں مان رہی, ہندوستان کی بات مان رہی ہے. What is it that we need to do differently? ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے کہ خرم پرویز کون ہے جس سے ہندوستان اتنا ڈر گیا. Stay with us. شہر جہاں میں اب باصفا کون ہے, دست قاتل کے شایع رہا کون ہے, دست قاتل کے شایع رہا کون ہے, رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو, پھر ہم ہی قتل ہوا ہے یارو. رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو, پھر ہم ہی قتل ہو آئے یارو چلو. ناظرین یہ ہے خرم پرویز, وہ شخص جس سے کہ دہلی بہت گھبرا رہا ہے, اتنا گھبرا رہا ہے کہ انہوں نے ان کو اس وقت سری نگر سے لے جا کر کے جموں میں 400 میل دور ایک جیل میں بند کیا ہے. یہ وہ جیل ہے جہاں کے سب سے نوٹوریس لوگوں کو بند کیا جاتا ہے. یہ وہ جیل ہے کہ جہاں کے ہندوستان نے جب لوگوں کو, کشمیریوں کو بند کیا تو وہ کم ہی وہاں سے زندہ نکلے. یہ بھی یاد رہے کہ خرم پرویز وہ شخص ہیں جن کو بین الاقوامی سطح پر ہیومن رائٹس کا ایوارڈ بھی ملا ہے. خرم پرویز وہ شخص ہیں جنہوں نے کچھ سال پہلے جب جموں کشمیر میں الیکشنز ہو رہے تھے, یہ الیکشنز مانیٹر کر رہے تھے اور ان کی جو ایک ٹانگ ہے وہ بلاسٹ میں اڑائی گئی تھی. یہ وہ شخص ہیں جو پاکستان بھی آئے اور انہوں نے ایک باقاعدہ بڑی ایک اہم رپورٹ لکھی جس میں انہوں نے یہ آرگیو کیا اور یہ دکھایا انہوں نے ایویڈنس کے ساتھ کہ 90 کیسز لے کے کہ ہر کشمیری جس پر ظلم ڈھایا جاتا ہے, جس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے, اس کیس کے پیچھے ہندوستان کی فوج, ہندوستان کی جو عدلیہ ہے, ہندوستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, یہ سب کے سب ہوتے ہیں. تو یہ خرم پرویز ہیں ناظرین جن کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت پہلے اٹھایا گیا اور جو انڈیا کی کورٹ نے اس کو کوش کیا, لیکن پھر سے پبلک سیفٹی ایکٹ لگا کے خرم پرویز کو لے جا کر کے بند کر دیا گیا جموں میں, اپنے بال بچوں سے دور لے جا کے 400 میل, اور خدا جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور یہ ہم کہیں گے کہ یہ یقیناً بڑی کفایتی شاپنگ کرتی ہیں.